अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। अब पाकिस्तान में इंतखाबी सियासत का आगाज़ हुआ चाहता है। 30 सितंबर का जलसा, 28 सितंबर का जलसा और उसके बाद इजलास पे इजलास हो रहे हैं। पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें इस वक्त गौर कर रही है कि एक नई उभरती हुई सियासी कुव्वत जो है उसका किस तरह से मुकाबला किया जाए। बहरहाल इमरान खान के जलसे ने एक थ्रेट परसेप्शन क्रिएट कर दिया है। हम अगर ये देखें कि ये शुरुआत हो चुकी है, इसके साथ साथ इल्ज़ामात की सियासत जो है उसकी भी वो भी उरूज पर पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं गो जरदारी गो तहरीक, जिसका के आगाज़ बड़ी शद्दोमत के साथ लाहौर से हुआ था और उसका ऐलान हुआ था और उसके बाद फिर पार्लियामेंट के सामने धरना, फिर ऐवान सदर के तरफ मार्च और उसके बाद डीजी खान में नवाज शरीफ साहब का जलसा, फिर भाटी गेट पे उसका एक बड़ा मुजाहरा किया गया। लेकिन उसके बाद अब लगता है कि जैसे ये तहरीक कहीं ना कहीं ठंडी पड़ती दिखाई देती है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हलकों में काफ़ी सुकून और सुकूत नज़र आ रहा है। इस हवाले से ये क्यों हो रहा है? क्या वो तीसरी कुव्वत जो है उसकी वजह से अब डिफेंसिव पे चली गई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज? और जरदारी साहब के इजलासों में भी इस बात की धूम रही कि किस तरह से ये जो तीसरी आने वाली कुव्वत है इसका मुकाबला किया जा सकता है। दिखाई ये दे रहा है कि दोनों जमातें एक दूसरे के लिए सॉफ्ट हो रही हैं, बड़ी जमातें, और लग यूं रहा है कि अब इमरान खान की तरफ तमाम तोपों का सामना उनको करना पड़ेगा और तमाम तोपें उनकी तरफ रुख मोड़ चुकी हैं। इसके साथ साथ अगर हम ये देखें कि किस तरह से तब्दीली की बात हो रही है इस पूरे तनाजुर के अंदर, और जबकि इंतखाबी मार्कों की बात की जा रही है, 71% लोग, ये गैलप सर्वे कल ही आया है और उसने ये कहा है कि 71% लोग तब्दीली चाहते हैं, लेकिन तरीक़ाकार के ऊपर इख्तलाफ दिखाई देता है। तरीक़ाकार ये कहता है कि 28% लोग तसलसल चाहते हैं और तसलसल यानी कि पार्लियामेंट के जरिए से चेंज चाहते हैं। इसके अलावा 34% लोग ऐसे हैं जो कि स्ट्रीट एजिटेशन चाहते हैं, यानी गली मोहल्ले कूचे बाजार सड़क उसके ऊपर एहतजाज के जरिए से हुकूमत की तब्दीली चाहते हैं, और 27% लोग क्या चाहते हैं कि ये हुकूमत बरकरार रहनी चाहिए। 9% लोग खामोश हैं और अगर उनका वोट जरदारी साहब के पलड़े में आता है, यानी वो कहते हैं कि हुकूमत चले, तो ये भी एक सिग्निफिकेंट बात होगी। बहरहाल अभी तक वो खामोश है। एक और बहुत बड़ा फिनोमेना जो कि 30 सितंबर के बाद सामने आया है वो इमरान खान साहब के जलसे के उनकी टोन, उनकी बातचीत और जो सिविल नाफरमानी की उन्होंने बात की है वो बड़ी सिग्निफिकेंट है। वो ये फरमाते हैं कि वो इसके लिए भरपूर तैयारी कर चुके हैं, डेडलाइन दे चुके हैं। पाकिस्तान की इंतखाबी सियासत या पाकिस्तान की सियासत में असासों का चर्चा है और ये तब्दीली पाकिस्तान की बड़ी दो जमातों को महसूस करनी पड़ेगी, उसके लिए तैयारियां हो रही हैं। पहले सुनते हैं कि मोहतरम इमरान खान साहब क्या कहते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे अपने 5 सवाल जो कि आपके सामने लेके आएंगे उस पर बात करेंगे। इमरान खान साहब क्या कहते हैं, उनकी जो थ्रेट परसेप्शन है उसको भी महसूस करते हैं। जी, हम अपना सेल बना रहे हैं, हम इनके सब के असासे जमा करेंगे, असल असासे। उसके बाद हम अदालत में भी जाएंगे, हम सड़कों पे भी जाएंगे और फिर हम सिविल नाफरमानी की तरफ जाएंगे, जलसे करेंगे। असासों के लिए सेल कायम कर दिया गया है। बहुत ही अहम बात है जो कि मोहतरम इमरान खान साहब बारहा कह चुके हैं, चाइना जाने से पहले भी, चाइना से आने के बाद भी। अब सवाल ये उठता है कि इमरान खान की डेडलाइन और सिविल नाफरमानी की तहरीक क्या तब्दीली पाकिस्तान के अंदर ला सकती है? सवाल नंबर 2, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN इमरान खान के खिलाफ मुत्तहिद हो सकते हैं और ये इत्तेहाद एक सॉफ्ट इत्तेहाद हो सकता है तीसरी सियासी कुव्वत के खिलाफ या नहीं? क्या बड़ी जमातें तीसरी सियासी कुव्वत के खिलाफ मुकम्मल तौर पर सब आरा हो गई हैं और इंतखाबी मार्के की तैयारियां बात असासों तक जा पहुंची? क्या रंग लाएगी? गो जरदारी गो तहरीक कहां गई? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की खामोशी एक सवालिया निशान, और क्या करप्शन की दास्तानों में भी अपोजिशन बौखलाहट का शिकार है? ये सारे सवाल आपके पास हैं और आप हमारे साथ रहेंगे बराह रास्त इस प्रोग्राम के अंदर और फेसबुक के जरिए भी और SMS के जरिए से भी हमें आगाह करेंगे। मगर मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाना चाहती हूँ। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है सेंटर जफर अली शाह, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा है, हमारे बहुत मोहतरम है, कानून आइन जमहूरियत इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। उनके साथ हैं मेरे बहुत ही मोहतरम, बहुत प्यारे जनाब मोहम्मद मालिक साहब, सीनियर तजिया निगार, एडिटर द न्यूज़ अखबार के, और जाहिर है कि बड़ी साहिब राय रखते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं फैसलाबाद से राजा रियाज साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, पंजाब के, बड़े वोकल हैं, वाइब्रेंट हैं, उनसे भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया राज साहब। और लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो से जनाब मियाँ महमूदुर रशीद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। मैं गुफ्तगू का आगाज़ मोहम्मद मालिक साहब आपसे करना चाहती हूँ।
یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ جو ڈیڈ لائن ہے، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ سیل بنا دیے ہیں اور اس کے بعد پھر دیکھیں گے، مانیٹر کریں گے، سول نافرمانی ہوگی، ٹریفک شہر جیم کر دیں گے، اس کو کتنا سیریسلی لینا چاہیے؟ نہیں، آئی تھنک ابھی یہ تھوڑا پریمیچور ہے، لیکن جو اصل انہوں نے مقصد اپنا حاصل کر لیا ہے. میں جو لکھا بھی تھا اس سے بات بھی کر رہے تھے کہ ایک پولیٹیکل طاقت سے اب وہ ایک الیکٹورل پاور بن گئے ہیں. اب ان کو الیکشن کے زاویے سے لوگ دیکھنا شروع ہو گئے. ابھی تک عمران خان کی جو تحریک پاکستان تحریک انصاف تھی، یہ تحریک عمران خان تحریک تھی. وہ جو سیلیبریٹی ویلیو تھی ان کی، کرکٹ، پرانا رومانس ہر کسی کا، اس پہ چل رہے تھے اور اس پہ اب تک آ گئے تھے 15 سال. اٹ واز ون مین شو. سب کا خیال اب یہ تھا کہ یہ ون مین شو رہے گا. بات ختم ہو گئی، بڑی بات ہے، عمران صاحب یہ کرتے رہیں گے، کبھی سیٹ لیں گے. لیکن لاہور کے جلسے نے سب کو ہلا دیا. اور میں آپ کو بتاؤں، میں اسٹیج پہ بھی تھا اور یہ میں ان کی باتیں لیڈروں کی سن رہا تھا، یہ خود بھی پریشان ہو گئے تھے. اب جو مرضی کہیں، ان کی اپنی توقعات سے بھی بہت بڑا مجمع تھا. میں نے یا بی بی کا وہ جلسہ دیکھا اتنا بڑا، یا عمران خان کا دیکھا. انٹرسٹنگ چیز یہ تھی کہ اس میں بہت سے مجھے ناراض لوگ بھی نظر آئے جو لاہور کے پی ایم ایل این کے ویریس، وہ سٹی کا نائب وائس پریزیڈنٹ ٹائپ چیز. اور وہ صرف پی ایم ایل این کے تھے یا پیپلز پارٹی کے؟ پیپلز پارٹی کے بھی. ایک عمران کا پرو عمران ووٹ تو جو ہے سو ہے، لیکن اس وقت جو بہت بڑا ووٹ وہاں پہ نظر آیا اور ویسے بھی آ رہا ہے، وہ ان دونوں پارٹیوں کا اینٹائی ووٹ بھی ہے، اور یہ ان کے لیے لمحہ فکری ہے. اور دوسری بات جو مجھے نظر آئی، جو جتنا وہ یوتھ تھا، دیکھیں پیپلز پارٹی کا ایک زمانے میں جو یوتھ تھی وہ پیپلز پارٹی کی کلنگ فیلڈ ہوتی تھی، وہاں سے اٹھاتے تھے لڑکوں کو، جس طرح جماعت اسلامی یونیورسٹی میں اٹھاتی تھی لڑکوں کو، یہ جنرلی یوتھ اٹھاتی تھی. ایک رومانس تھا، لبرلزم کا سب کچھ، وہ سارا نکل گیا ادھر جو آپ کو بلک نظر آ رہا تھا. تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ایک تو پرو ووٹ جو تھا ان کا تھا، لیکن ایک انٹائر بائی ڈیفالٹ بھی بہت آگے آ رہے ہیں. اور جو چینج، اور اس کو پاکستان پیپلز پارٹی نے محسوس کیا اس سے پہلے، اس جلسے سے پہلے وہ کہتے تھے پی ایم ایل این کے لیے خطرہ ہے. 28 کو جو پی ایم ایل این کا جلسہ ہوا، میں نے وہ بھی کور کیا. 28 کے جلسے میں بھی کوئی رینٹر کراؤڈ نہیں تھا، ان کا جنرل کراؤڈ تھا، اس کے مقابلے میں بہت چھوٹا تھا. لیکن اس کا جو غصہ تھا بڑا ایک نیگیٹو سیلف کنزیومنگ غصہ تھا. یہاں پہ جو مجھے غصہ نظر آیا، میں آپ کو بڑی فرینکلی بتا رہا ہوں، بڑا ایک پازیٹیو غصہ تھا چینج کا. جیسا وہ براک اوباما نے چینج کا ڈرامہ کیا نا، وہ اسی کو لے کے. میں مائک صاحب آپ کے پاس آتی ہوں، آپ کی آواز کو تھوڑا سا مائک ٹھیک کریں. لیکن شاہ صاحب آخر آپ پھر ڈر گئے نا، مطلب پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر خوف تو بہرحال ہے، اور یہ خوف اب کہیں پیپلز پارٹی کی طرف تو نہیں آپ کو لے کے جائے گا؟ ایک اچھا سا نرم سا رویہ آپ کے پیپلز پارٹی کے لیے اب پیدا ہو گیا ہے. یہ بہرحال خوف ہے، یہ آپ نے کہاں سے گیدر کیا؟ اچھا نہیں، آپ کے اس جلسے کے بعد نہیں ہونا چاہیے ہے؟ نہیں، ساری تجزیے ہو رہے ہیں، ساری باتیں ہو رہی ہیں، اور ابھی مالک صاحب نے یہ کہا ہے. نہیں، میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں نا، بالکل ریکارڈ کو کریکٹ کر کے اسٹارٹ نہیں کرنا چاہیے. یہی اینکر کا کام ہے، یہی تجزیہ نگاروں کا کام ہے، اور یہی سیاستدانوں کا کام ہے. بڑا ٹھیک اچھا تجزیہ کیا ہے مالک صاحب نے. لیکن آپ شاید غیر دیدہ دانستہ سے سنے کا نہیں، مگر میں 4 کا جو جلسہ فیصل آباد میں ہونا تھا شاہ صاحب، وہ تو نہیں ہو رہا نا. وہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اور گو زرداری گو کی تحریک، میری بات سن کے میں سمجھ گیا ہوں. جلسے اناؤنس ہوتے ہیں، کینسل ہوتے ہیں، ڈیفر ہوتے ہیں، پھر ہوتے رہتے ہیں. یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں کہ اس سے یہ کنکلوژن نکال دیا جائے کہ مثلا ایبرپٹلی آپ کے ذہن میں یہ آ گیا اور نیتاً نہیں آیا، مطلب آپ کے کہ پھر آپ ڈر گئے نا. مطلب سیاسی جماعتیں بھی کبھی ڈرتی ہیں، اور پھر وہ لیڈر جنہوں نے مارشل لاؤں کو فیس کیا ہو، وہ لیڈر جن کے جناب والا لیٹسٹ جو آپ کو اقتدار دے گیا ہے، تو ایسے جو جن کے بچوں نے بھی فیس کیا ہوا. پھر راجہ صاحب کوڈی کھیڈن آئے ہو یا ڈیبیٹ کرن آئے ہو؟ نہیں، کوڈی کھیڈن آئے ہو یا ڈیبیٹ کرن آئے ہو؟ شاہ صاحب جدہ جا کے دیکھو پھر. اچھا چلیں جی، میں آپ کے پاس آتی ہوں رائے صاحب، ان کو بات کمپلیٹ کر دیں. جی ٹھیک ہے. جی تو یہ بات نہیں ہے. سیاسی جماعتیں نہ ڈرا کرتی ہیں، نہ گھبرایا کرتی ہیں. سیاسی جماعتیں رہتی ہیں، اور پھر جن کی ہسٹری ہے. بہرحال ایک پولیٹیکل آپ کا میں نے سنا اس جلسے کے بعد، آپ نے کہا بڑے دل کے ساتھ میں آپ بھی کہتا ہوں کہ بڑا جلسہ تھا. میں آپ بھی کہتا ہوں، لیکن اب وہ اساسوں کی بات جو کر رہے ہیں اور الزامات کا سلسلہ ہے، وہ بھی سن لینا، وہ بھی سن لینا. اگر اساسوں کی بات کہتے ہیں تو یہ پہلی بار نہیں ہے بات. یہ روزانہ ہوتی ہے، اسمبلیوں میں ہوتی ہے، پارلیمنٹ میں ہوتی ہے، الیکشن کمیشن میں ہوتی ہے. اساسے ہم نے دیے ہوئے ہیں، لوگ دیتے ہیں ایٹ دی ٹائم آف فائلنگ آف دا نامینیشن پیپر، اس وقت بھی دیتے ہیں. اور اگر کسی نے جو بات عمران خان صاحب کے کرنے والی ہے وہ یہ، اور پھر ان کا تو ایک لنک بھی ہے ویسٹرن کنٹری کے ساتھ کہ جناب میں نے پاکستان کے ان سیاستدانوں کو، ان سیاستدانوں کے اساسوں کا
میرے پاس اب ریکارڈ موجود ہے. ہاں یہ بات میرے لیے بھی امپورٹنٹ ہے. یہ بات مالک صاحب میرے لیے بھی امپورٹنٹ ہے. وہ کہہ رہے ہیں میں نے سیل بنا لیا ہے اور میں لوگوں سے کانٹیکٹ کر رہا ہوں مختلف ملکوں سے اور میں ڈیٹا اکٹھا کر رہا ہوں. اس کے بعد میں سول نافرمانی کرواؤں گا اگر یہ مجھ سے چھپائیں گے. اب اچھی بات ہے. نہیں یہ اگلی بات میں شاہ صاحب میں اس پہ میں آپ کے پاس آتی ہوں. میں یہ آپ سے بات کر کے پھر میں راجہ صاحب کے پاس جاتی ہوں. یہ کیا ہے؟ دیکھیں میں تو اس بات میں پڑھتے نہیں کہ عمران کیا کہہ رہے ہیں, عمران کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے. آپ اور میں ہم تو یہ دیکھ سکتے ہیں زمین پہ کیا ہو رہا ہے. جہاں تک شاہ صاحب کی بات ہے, ہمارے تو بڑے اچھے دوست ہیں, تو یہ ان کا جی ہمیں کبھی خوف نہیں. خوف ان کو تب بھی نہیں تھا جب سارے اخبارات لکھ رہے تھے کہ آپ یہ کریں گے تو ماشاءاللہ لگ جائے گا, تب ان کو کوئی خوف نہیں. وہی ہوا. یہ تو بے خوف ہیں. زرداری صاحب کو آج کوئی خوف نہیں. اب جو مرضی کہیں وہ اپنی مرضی کرتے ہیں. جب میاں صاحب پاور میں ہوتے ہیں اپنی مرضی کرتے ہیں. ہمارے ملک کا پرابلم یہی ہے کہ ہمارے لیڈران جو ہیں بے خوف ہیں. ان کو خوف آتا ہے صرف امریکہ سے, ان کو خوف آتا ہے صرف ان لوگوں سے جو ان کو پاور سے ہٹا سکیں. نہ ان کو انٹیلیجنسیا کا خوف ہے, نہ ان کو سول سوسائٹی کا خوف ہے, نہ ان کو عام آدمی کا خوف ہے, نہ عام آدمی مصیبتوں کا. یہ کرتے ہیں سارے پاور پالیٹکس. ابھی بولیں گے راجہ صاحب بولیں گے ود آل ڈیو رسپیکٹ, کل تک یہی بغل گیر تھے, جفیاں پپیاں پیار محبتیں, یہی زرداری صاحب سب سے اچھے, جمہوریت کے لیے اچھے. مجھے ایک تو سمجھ نہیں آ رہی جمہوریت کیا ہے. ایک دن یہ جمہوریت کے لیے ایک دوسرے کے گلے چومتے ہیں, اگلے دن ایک دوسرے کا گلا دباتے ہیں, پھر اکٹھے ہو جائیں گے. اور آپ دیکھیں گے یہ شروع میں یو میڈ اے ویری امپورٹنٹ ریمارک کہ کیا یہ تھرڈ فورس کے خلاف اکٹھے ہوں گے. اگر یہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل کیو کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے, اگر یہ لوگ ایم کیو ایم کو دانا ڈال سکتے ہیں آپ آ جائیں, ٹھیک ہے نا. یہ اقتدار کے لیے سارے سب کچھ کر سکتے ہیں. اور اگر اس کے لیے عمران خان تو بڑی چھوٹی مچھلی ہے, اس کے تو اوپر یہ چڑھ کے ایسی چھلانگیں ماریں گے کہ اس کو سمجھ نہیں آئے گی. These parties have slept with the devil and they will sleep again. مالک صاحب میں آپ کو انٹرپٹ کری ہوں لیکن میں راجہ صاحب آپ کے پاس جاتی ہوں. یہ ساڈی واری تواڈی واری کو کم از کم چیلنج تو کیا کسی نے. راجہ صاحب فیصل آباد کا تو بے شک کینسل کیا. شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ پرماننٹ کینسل نہیں ہوا, ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے. پیپلز پارٹی کو کتنا خوف ہے ان کے آپ کے حلقوں میں کہ تیسری سیاسی قوت آ سکتی ہے, کیا اسٹریٹجی ہے آپ کی؟ جی آسمان شکریہ. اصل میں یہ ساری خرابی میاں شہباز شریف نے شروع کی, جو انہوں نے 28 تاریخ کو ایک پٹواری شو کیا پنجاب کے اندر لاہور میں, اور وہ پورے پنجاب کے ملازمین کو اکٹھے کر کے جو غلیظ اور گندی زبان استعمال کی میاں شہباز شریف نے, اس کا ریئیکشن ہوا 30 تاریخ کو منارے پاکستان میں. وہاں ڈینگی سے مارے ہوئے لوگ, ڈینگی کے ڈسے ہوئے لوگ اور ڈاکوؤں کے ڈسے ہوئے لوگ, اور پنجاب حکومت کی جو ناکامیاں ہیں. ہیلو جی میں سن رہی ہوں. راج صاحب مالک صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جینون کراؤڈ تھا, وہ وہاں پہ موجود تھے. جی میری بات نمبر کراؤڈ نہیں تھا. میری بات سن لیں. جی وہ سارے میاں شہباز شریف اور پنجاب حکومت کے ستائے ہوئے لوگ تھے, اور وہ جا کے اکٹھے ہوئے جا کے عمران خان کے جلسے میں. میں اسے ایک کامیاب جلسہ قرار دیتا ہوں, اور وہ جلسہ جو تھا اصل میں وہ مسلم لاہور شہر کے لوگوں کا. آسماں ایک آپ بات رکھیں کہ کسی بھی شہر میں جلسہ ہو, جب تک اس شہر کے لوگ نہ نکلیں وہ جلسہ نہیں کامیاب ہو سکتا. یہ لاہور شہر کے لوگ نکلے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو مسلم لیگ نون کے ساتھ تھے, اور جو مسلم لیگ نون نے 3.5 سال میں ون مین شو کے ساتھ حکومت چلائی اور بیڑا غرق کیا پنجاب کا. اور یہاں پہ جو اچھا یہ اس کا ریاکشن کہہ رہے ہیں. ان سے ایک سوال پوچھیں راجہ صاحب سے. میں تو ہر پارٹی کسی کی سائیڈ نہیں لیتا.